बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप लोग हमेशा की तरह खुशहाल होंगे, आबाद होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा परेशानियों, मुसीबतों, बलाओं, बीमारियों से महफूज रखे और अल्लाह ताला आपको जो ना रिज़्क़ हलाल वसी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है ना इस्तग़फ़ार का ऐसा मेरिकल शेयर करने जा रही हूँ कि इस्तग़फ़ार और दुरूद इब्राहिम की बरकत इस तरह मिली कि 6 महीनों का जो रुका हुआ काम था सिर्फ़ 3 दिनों में हल हो गया माशाल्लाह। तो बहुत पैसा भी ज़ाया किया लेकिन अल्लाह ताला ने बचा लिया। ये एक बहन ने जो है ना अपनी जो स्टोरी शेयर की है इस्तग़फ़ार दुरूद इब्राहिम की, जो कि उन्होंने यानी कि इस तरह वीडियो यूट्यूब पे ही देखी थी, और जो था जिस तरह मैंने अमल बताया था इस्तग़फ़ार का और दुरूद इब्राहिम का उन्होंने वैसे किया, तो अल्लाह पाक ने जो है ना उन पर करम किया। तो उन्होंने फिर ये कि अपनी जो है ना स्टोरी शेयर की, तो उनकी परमिशन से ये ना शेयर की जा रही है। तो आप लोगों को बताने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को मज़ीद मोटिवेशन मिले। कुछ बहन भाई ऐसे हैं उनके यानी कि अभी काम नहीं हो रहे तो वो परेशान होते हैं, कुछ तो सब्र के साथ लगे हुए हैं, आजिज़ी से यही दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक इंशाल्लाह हमारी भी सुनेगा। तो कुछ जो बहन भाई हैं वो फिर ज़रा थोड़ा नेगेटिव सोचते हैं, हार्श वर्ड यूज़ करते हैं, तो उनके लिए मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनके भी मसाइल हल करे और उनको नेकी के रास्ते पे लगाए और दीन के रास्ते पे लगाए। और नाज़रीन जो एक दफ़ा बंदा जो ज़िक्र करने चल पड़ता है ना, अल्लाह के रास्ते पे चल पड़ता है, तो उससे फिर वापसी का रास्ता जो है ना वो मुमकिन नहीं है। तो अगर कोई बंदा ऐसा हो कि वो अल्लाह के रास्ते पे चल के तो दूसरे गुनाहों वाले रास्ते की तरफ मुड़ जाए, तो ये उसके लिए बहुत एक बड़ी सज़ा होती है। तो अल्लाह ताला का जो तरफ जाने वाला ये रास्ता एक ऐसा रास्ता है ना कि इसमें आपको कोई नुकसान नहीं है। मसाइब तकलीफ़ परेशानियाँ आएंगी लेकिन अल्लाह ताला के फ़ज़ल से वो ना ऐसे ख़त्म भी होती रहेंगी। तो नाज़रीन आज आपको मैं बताती हूँ उस बहन की स्टोरी, और अमल भी फिर आपको बता दूँगी इंशाल्लाह, आखिर में अमल बता दूँगी। कुछ फिर मैंने आपके साथ एक सच्चा वाक़या भी शेयर करना वो मैं एंड पे कर दूँगी, लेकिन आपको वजीफ़ा जो है ना ये मेडिकल सिस्टर की जो स्टोरी सुनाने के बाद ही बता दूँगी, ताकि जिन बहन भाइयों को जो है ना वो वजीफ़ा चाहिए वो ये सुन के तो चले जाएँ, बाकी जिन सुनना चाहते हैं साथ यानी कि दुरूद इब्राहिम की इस्तग़फ़ार की बरकत चाहते हैं, तो नूर की ईमान की रोशनी में रहना चाहते हैं, तो वो इंशाल्लाह फिर सुन लेंगे। तो नाज़रीन ये जो बहन शेयर करती हैं कि मैं उनका था मकान कोई सेल होने वाला था, और जो उनका मकान था ना वो सेल नहीं हो रहा था। उन्होंने कोई इनका बहुत बड़ा मसला था जिसकी वजह से वो मकान जो सेल करना चाह रही थी, तो उसके जो है ना ख़ामद भी जो थे उसके सर पे नहीं थे। तो कहती मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मुझे ये था कि मैंने किसी अच्छी सेफ़ जगह पे जाना था मकान सेल करके, तो मेरा कोई वसीला नहीं बन रहा था, यानी कि कोई और बड़ा घर का मर्द जो सर पे नहीं था कि जो मेरी हेल्प करता। तो कहती है मैं औरत ज़ात थी, तो मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा मुश्किल बनी कि मैंने इधर उधर राब्ता किया कि मेरा कोई मकान जो है ना वो बेच दें। तो कहती इस सिलसिले में मैंने इतने ज़्यादा अपने पैसे भी ज़ाया किए हैं, कभी 30,000 कभी 50,000 लोगों को दिया भी है कि मेरा मकान जो बिक जाए, लेकिन लोग क्या करते हैं औरत को देखकर देख लेते हैं कि चले इससे पैसे हटते रहते हैं, पता नहीं कितने का आ गए हैं। लेकिन वो बताती कि मैं तो बहुत ज़्यादा मजबूर थी, परेशान थी। कहती मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो गई थी कि मैं बीमार होना शुरू हो गई थी, चारपाई से उठ नहीं पा रही थी। तो मैं बस अल्लाह ताला से दुआ करती कि या अल्लाह पाक मेरी ना मदद फरमा, तू ही है जो मेरी मदद करेगा, मेरा और कोई सहारा नहीं है। तो इसी तरह बताती हैं कि मैं ये सोच रही थी, दुआ कर रही थी, और ऐसे मैं साथ साथ यानी कि बाद में यूट्यूब देखने लगी। तो इस तरह कहती मेरा जो ना हॉबी यही था कि मैं इस्लामिक वीडियोज़ जो है ना वो ज़्यादा देखती हूँ, इधर उधर की मैं दूसरी वीडियोज़ नहीं देखती, वज़ाइफ़ की वीडियोज़ देखती, इस्लामिक बयान सुनती इस तरह के। तो कहती मुझे इस तरह ना यानी कि शो हुआ इस्तग़फ़ार का जो है ना वजीफ़ा और दुरूद पाक का। तो कहती मैं ना एक मेरे अंदर ना उम्मीद की किरण जागी कि ये मैं वीडियो ज़रूर देखूं। वो बताती हैं कि मैंने भी जब वीडियो देखी है उस वीडियो से मैंने ये लेके वजीफ़ा जो है ना जो बड़े अल्लाह ताला पर अपने अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन रखते हुए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक रिसाइट किया, कि कहती अभी सिर्फ़ मैंने 3 दिन ही रिसाइट किया था कि मेरा मकान जो है ना वो इतनी यानी कि अच्छी जगह पे सेल हुआ उसकी, यानी कि उसको मेरी तवक्का से बताती कि ज़्यादा जो है ना उसकी पैसों की ना सेल हुई।
یعنی کہ زیادہ پیسوں میں یعنی کہ میں نے نا بیچ دیا، یعنی کہ کچھ پیسے اس کے کم لگ رہے تھے تو اس سے زیادہ میں یعنی کہ نا ہو گیا، اچھی خاصی یعنی کہ اس کی مجھے اماؤنٹ ملی۔ تو دیکھیے پھر کہتی ہیں کہ میں نے اس وظیفے کو جو ہے نا کہتی میں اتنا اللہ کا شکر ادا کرتی جاتی تھی ساتھ ساتھ، اور میں روتی بھی جاتی تھی کہ میں 6 مہینوں سے بھٹک رہی تھی، 6 مہینوں سے۔ اور کہتی ہیں پہلے بھی میں نے درود پاک کا اور جو نا استغفار کا وظیفہ بھی کیا، اور بھی بہت سارے وہ کہتی ہیں کہ میں نے وظائف کیے ہیں، لیکن یہ کہ مجھے نا فائدہ نہیں مل رہا تھا۔ فائدہ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نہیں کہتی فائدہ، لیکن یعنی کہ میرا جو مسئلہ تھا وہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ یعنی کہ مجھے بچا بھی رہے تھی، جیسے انہوں نے بتایا نا کہ زیادہ پیسے 2-3 دفعہ میرے ضائع ہوئے، لیکن ابھی مزید کچھ لوگ جو مجھے زیادہ پیسے لاکھوں میں مجھ سے مانگ رہے تھے کہ آپ کا تو اس طرح مکان کا یہ فلاں مسئلہ ہے، یہ اس طرح ہے، وہ ہے، یہ نہیں ہوگا، اس لیے اس طرح کریں۔ تو ابھی کہتی مجھے نا اللہ تعالیٰ نے بچا لیا نا کہ اور زیادہ پیسے ضائع ہونے سے۔ تو کہتی ہیں کہ میں جب میری یہ 3 دنوں کے بعد ہی یعنی کہ ایک اتنا اچھا انسان یعنی کہ آیا نا، جس نے یعنی کہ میرا مکان جو ہے نا وہ سیل کر دیا، اور مجھے اس کی اماؤنٹ بھی اچھی خاصی مل گئی۔ اب کہتی میں اللہ کا شکر ہوں کہ میں ایک سیف جگہ پہ ہوں، اب میں کوئی اپنا کام بھی کر سکتی، میں نے چھوٹا گھر لے لیا، کچھ میں نے کاروبار میں لگا لیے ہیں۔ تو اللہ پاک نے کہتی اتنا زیادہ کرم کیا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ مکان گھر نہیں تھا اپنے پاس، وہ بھی بن گیا، اسی گھر میں سے یعنی کہ ایک کاروبار بھی کہتی میں نے سٹارٹ کر لیا، اور کاروبار سٹارٹ کیا تو کہتی وہ بھی یعنی کہ ایسے دنوں میں گرو کر گیا۔ تو کہتی میں نے میرا 3 دن میں یہ مسئلہ حل ہوا تھا، لیکن وہ بتاتی ہیں کہ میں نے پھر اس ذکر کو چھوڑا نہیں ہے، میں اس کو یعنی کہ تب سے ہی کر رہی ہوں۔ تو میں نے کہتی سوچا کہ ضرور مجھے نا شیئر کرنا چاہیے، تاکہ جو دوسرے میری طرح کے بہن بھائی ہیں جن کے مسائل حل نہیں ہو رہے، وہ ادھر ادھر لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، اور جو ہے نا اوپر سے دو لیدہ سے لگوا لیتے ہیں لوگ، بہت یعنی کہ دھوکہ بازی کرتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں جس کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کہا، تو یہ واقعی بات ہے کہ ناظرین یہ تو میں بھی آپ کو بات کہتی ہوں کہ جب آپ ذکر کوئی بھی شروع کریں تو اس کو چھوڑیں نہیں، ریگولر کریں۔ ریگولر کرنے کا مطلب یہ کہ کبھی آپ سے ایک آدھ دن میں مس ہو جائے، لیکن اس کو اگلے دن آپ کور کریں، کیونکہ دیکھیں نا زندگی کی ساری جو مصروفیات وہ تو ایسے ہی رہنی ہیں، یہ تو ختم ہی نہیں ہوتی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم نکالنا ہے، اپنی عبادت کے لیے جو ٹائم نکالنا ہے، اپنے مسئلے مسائل اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنے کے لیے ہمیں اپنے لیے ٹائم نکالنا ہے۔ جب یہ آپ کی سوچ ہوگی نا تو پھر اللہ پاک بھی جو ہے نا آپ کے جو ہے نا ان اذکار کے صدقے جلدی ہی آپ پر کرم کریں گے۔ تو چلیے ناظرین میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے یہ عمل کس طرح کرنا ہے۔ اس بہن نے کس طرح کیا تھا یہ عمل، میں نے پہلے بھی اپنے چینل پہ بتایا ہوا ہے، ابھی دوبارہ سے بتا دیتی ہوں۔ ایک تھوڑا سا اس میں ایڈیشنل بھی وظیفہ ہوگا، وہ بھی انشاءاللہ آپ کریں گے تو اللہ پاک بہت زیادہ کرم کریں گے آپ پہ۔ تو ناظرین یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا استغفار کرنا ہے جی، یہ جو عمل بہن نے بھی کیا تھا 7000 ٹائم جو ہے نا تہجد میں استغفار 7000 ٹائم، اول آخر جو ہے وہ 11 مرتبہ درود ابراہیم ہے۔ تہجد میں آپ نے جب یعنی کہ پڑھنا ہے استغفار 7000 ٹائم، تو اپنا جو مقصد ہے وہ پہلے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ جب 7000 آپ کا کمپلیٹ ہوگا، آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیم ریسائٹ کرنا ہے، تو اس کے بعد آپ نے دعا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ایسے مانگنی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے سامنے دربار میں جو ہے نا بیٹھے ہوئے سجدے میں پڑے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی گریازاری سنا رہے ہیں، اپنے حالات بتا رہے ہیں، میں ایسے ہوں، میرے ساتھ ایسے ہے، میرا کوئی نہیں ہے اللہ آپ کے سوا، اس طرح یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر کر کے اللہ تعالیٰ کو منائیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا آپ کا کام۔ اس کے بعد ناظرین آپ نماز تہجد ادا کریں، ٹھیک ہے، پھر آپ فجر بھی ادا کریں۔ آپ نے جیسے سونا ہے مرضی سو جائیں، یا کچھ نہیں بھی آپ سوتے تو یہ جو فجر سے کے بعد بھی اور پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے یہ بھی قبولیت کی، اس میں بھی بہت زیادہ گھڑیاں ہوتی ہیں۔ تہجد میں تو ہوتا ہی ہے نا، یہ تو 100% ہے نا کہ تہجد کے وقت جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ استغفار کا بتا دیا میں نے آپ کو۔ اس کے بعد آپ نے پورے دن میں جو ہے نا درود ابراہیم جو ہے نا 500 ٹائم جو ہے نا کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو جب آپ درود ابراہیم سٹارٹ کرنے لگیں تو تب بھی آپ نے پہلے دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو 1 سٹنگ میں کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر آپ اس کو 500 ٹائم جو ہے درود ابراہیم اس کو 1 سٹنگ میں جو ہے نا آپ اگر نہیں کمپلیٹ کر سکتے تو آپ اس کو پورے دن میں عشاء کی نماز سے پہلے تک اس کو کمپلیٹ
کمپلیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہر دفعہ آپ نے جو نا جب اپنا آپ درود ابراہیم کمپلیٹ کریں، مثلاً اگر آپ نے ایک ٹائم میں بیٹھیں تو وہ 100 مرتبہ پڑھا ہے یا 200 مرتبہ پڑھا ہے، تو آپ نے اس کے بعد دعا ضرور مانگ کے پھر اٹھنا ہے۔ اسی طرح دوسری سٹنگ میں جب پڑھنا سٹارٹ کریں گے پھر آپ نے دعا مانگ کے ضرور اٹھنا ہے۔ اگر آپ نے ایک ہی سٹنگ میں اس کو پڑھ لیا 500 مرتبہ تو پھر آپ نے جو ہے نا دعا ضرور اسی طرح جس طرح آپ نے تہجد کے وقت استغفار کے بعد دعا مانگی تھی، طریقہ وہی ہے، اس میں بھی آپ نے اسی طرح ہی دعا مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے۔ آپ کے کتنے بھی ناظرین ناممکن کام کیوں نہیں ہیں، کتنے بھی پہاڑ جتنے کام کیوں نہیں ہیں، آپ کتنے ہی اندھیروں میں کیوں نہیں ہیں، آپ کتنے ہی آپ کے راستے کیوں جتنے بھی بند ہیں نا، انشاءاللہ گارنٹی ہے کہ اس وظیفے سے وہ تمام بند راستے، تمام آپ کی زندگی کے راستے جو ہے نا وہ کھلیں گے۔ آپ کی جتنی بھی موذی بیماریاں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے جسم سے نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن ناظرین شرط یہ ہے کہ آپ کا یقین بھی پختہ ہونا چاہیے۔ آپ اپنا جب بھی اپنا ذکر جو ہے نا شروع کرنے لگے تو آپ کی جو توجہ ہے نا وہ ادھر مرکوز ہو جانا چاہیے اللہ تعالیٰ کے حضور، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ تو آپ نے جو اللہ تعالیٰ کو دعا کرنی ہے وہ اسی طرح درود پاک کا وسیلہ دے کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا کریں۔ انشاءاللہ ناظرین آپ کا اس سے بھی جلدی گھنٹوں میں آپ کے کام ہوں گے۔ اور جو نیک اعمال ساتھ کریں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، نیکیاں کریں، نیکیاں کمانے کی کوشش کریں، اپنے والدین کی رسپیکٹ کریں، بہن بھائیوں کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے نا دل سے حسد، بغض اور نفرت نکال دیں، دوسروں کو معاف کر دیں، اور اس طرح کی جو فضول ٹینشن ہے نا کوئی بھی وہ ذہن میں نہ رکھیں، اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کی جلدی سن لیں گے۔ تو ناظرین یہاں تک تو آپ کا وظیفہ اور جو آپ کی وہ سٹوری تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ناظرین میں وظیفہ جو میرے جتنے بھی وظائف ہیں نا وہ سارے ہی جو ہے استغفار اور درود ابراہیم پر ہیں۔ اس میں صرف کبھی کوانٹیٹی کہیں کم ہو جاتی، کہیں زیادہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور کہیں اس میں کچھ تھوڑی بہت اور ایک آدھ جو دعائیں ہیں یا آیتیں ہیں وہ جو ہے نا ایڈ کر دی جاتی ہیں، کیونکہ میں جو کرتی ہوں وہی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ہاں جی، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ایڈیشنل آپ کو جو ہے نا دعا بتاؤں گی، انشاءاللہ وہ آپ جو ہے نا چلتے پھرتے بھی اس کو آپ کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے یہ دونوں اذکار کمپلیٹ ہو جائیں تو آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھیں، تو اس کے ساتھ یہ دعا آپ ذکر کرتے رہیں۔ یہ ناظرین دعا ایسی ہے کہ آپ اس کو اپنے کسی بھی زندگی کے جائز مقصد کے لیے جو ہے نا اس کو جو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بہت زیادہ اس کے بھی معجزات ہیں میری زندگی میں بھی، اور میں نے جن کو بتائے ہیں ان کے ساتھ بھی ماشاءاللہ ہو رہے ہیں کہ کام ہو رہے ہیں۔ تو ناظرین وہ دعا بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کو آپ چلتے پھرتے جو ہے نا اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، انشاءاللہ آپ کے سارے کام سیدھے ہوتے رہیں گے۔ آپ جس بھی کام میں ہاتھ ڈالیں گے انشاءاللہ وہ کبھی رکے گا نہیں، اٹکے گا نہیں، انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی اور آپ کو کامیابی جو ہے نا 100% ملے گی۔ اور وہ یہ دعا ہے، یا حیو یا قیوم بے رحمتی کا استغیث، یا حیو یا قیوم بے رحمتی کا استغیث۔ اس کو آپ نے جو ہے نا چلتے پھرتے ریسائٹ کرتے رہیں۔ جب آپ پہلے اپنے 2 وظائف کمپلیٹ کر لیں اس کے بعد آپ نے اس کو کرنا۔ اگر آپ کا سارے دن میں یعنی کہ درود پاک ہی نہیں کمپلیٹ ہوا تو پھر آپ اس کو رہنے دیں، اس کو بعد میں کر لیں، لیکن آپ کا جب دیکھیں نا آپ کا ذکر، آپ کا قلب چل پڑا ہے، آپ کی زبان جو رواں ہو گئی ہے، تو آپ نے استغفار بھی اور اپنا جو درود ابراہیم کمپلیٹ کر لیا، تو پھر آپ اس کو بھی اپنی زندگی میں شامل کریں۔ انشاءاللہ جو ہے نا آپ کو کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ رزق ہے تو انشاءاللہ اس کی بھی فراوانی ہوگی۔ آپ کے رزق کے جتنے بھی ذرائع ہیں جو آپ نے شروع کیے ہیں انشاءاللہ وہ جو بھی وہ بند تھے ان سب سے جو ہے نا آپ کو رزق آنا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین اس کا جو ہے نا میرے اپنی زندگی سے کے ساتھ جو ہے نا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ اس ذکر سے ہی میں نے سٹارٹ کیا تھا۔ میرے جو جتنے بھی معاملات ہیں کاروبار کے میرے ہسبینڈ کے، تو انشاءاللہ جو ہے نا اس میں برکت ہی پڑی تھی۔ کبھی اس طرح کا وقت بھی تھا کہ جاب جو وہ ختم ہو جاتی تھی، پھر کوئی اور نہیں ڈھونڈنی، پھر کوئی اور، اس طرح یعنی کہ چند مہینے یا سال ایک چلنا۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کی وجہ سے نا کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ فاقوں کی نوبت نہیں آئی۔ اللہ پاک نے بہت زیادہ کرم کیا ہوا ہے۔ تو بندوں کے آگے رونے کی بجائے نا، لوگوں کے آگے سفارشیں کرنے کی بجائے نا، آپ اللہ تعالیٰ کو سفارش کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، انشاءاللہ کبھی بھی آپ بے مراد اور نامراد نہیں لوٹیں گے۔ یہ جو میری طرف سے بھی ناظرین گارنٹی ہے۔ اور استغفار کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہوا ہے قرآن پاک میں، تو انشاءاللہ آپ اس پہ یقین رکھ کے کریں، اللہ پاک کا جو وعدہ بالکل سچا ہے۔ اور درود ابراہیم اس کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گارنٹی ہے۔
ابھی ناظرین آپ سن لیجئے، میں آپ کو درود پاک کی برکت بتانے لگی ہوں کہ جو میں کیوں یعنی کہ میری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں جلدی، جس کو حالانکہ لوگ پہلے بھی وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں استغفار کا اور درود ابراہیم کا. یہ کوئی بڑائی نہیں ہے، عاجزی میں بیان کر رہی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی میری طرح بن جائیں، آپ لوگ بھی میری طرح دوسروں کو گائیڈ کریں. میں اس طرح چاہتی ہوں، اس نظریے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو درود پاک کی وجہ سے ہی سب کچھ ملا ہے. استغفار تو کیا ہی ہے، لیکن استغفار کے وظیفے کو بھی جو 4 چاند لگے ہیں وہ درود پاک کی وجہ سے لگے ہیں. تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی سنیں اور آپ کے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہو کہ آپ ان سے اپنا کام لیں. اور لوگ جو ہیں ناظرین وہ پہلے سے وظائف کر رہے ہیں، لیکن میں جو یہی وظیفہ میں بتا دوں کہ آپ اتنی دفعہ کر لیں، اتنی دفعہ کر لیں، تو اللہ پاک جو ان کو فائدہ دے رہا ہے تو انشاءاللہ جو ہے نا آپ کو بھی ملے گا. تو میں یہی بتا رہی ہوں کہ مجھے کیسے موٹیویشن ملا تھا، تو آپ انشاءاللہ آپ کو ملے گا، تو آپ بھی آگے ایسے ہی چراغ سے چراغ جو ہے نا روشن کرنے کے قابل ہو جائیں گے. نیز شیخ احمد ثابت مغربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں نے درود پاک کے متعلق کتاب لکھنا شروع کی تو میں غار ملا میں تھا کہ شیخ علی مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کے قریب ہے. میں نے تقریباً 2 باب لکھے تھے کہ میرے پاس میرے پیر بھائی حضرت احمد بن ابراہیم حیدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور ہم دونوں شیخ احمد بن موسیٰ کے ساتھ اکٹھے ہو گئے. جب ہم نے عشاء کی نماز ادا کی اور ہر ایک نے اپنا اپنا وظیفہ پڑھا اور اپنے اپنے بستروں پر لیٹ گئے. میرے ساتھی تو سو گئے، لیکن میں درود پاک کے متعلق سوچ رہا تھا. جب 1/3 رات گزری تو شیخ احمد بن ابراہیم بیدار ہو گئے. انہوں نے تازہ وضو کیا، نوافل پڑھے اور دعا مانگ کر پھر سو گئے. اور میں اپنے کام میں مشغول ہو گیا. پھر وہ بیدار ہوئے اور مجھ سے کہا، اے بھائی میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس دعا سے نفع عطا کرے. میں نے کہا، آپ کو میرے حال سے کیا ظاہر ہوا کہ آپ کے لیے میں دعا کروں؟ یہ سن کر فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص منادی کر رہا ہے، جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ چلے. تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہم دونوں چلنے والوں کے ساتھ چل رہے تھے. اچانک ایک مکان سامنے آ گیا، اس کا دروازہ بند تھا اور سب لوگ منتظر تھے کہ کب کھلے. چنانچہ میں آگے بڑھا کہ تاکہ دروازہ کھولوں. میں نے کوشش کی لیکن مجھ سے دروازہ نہ کھل سکا. اور پھر آپ نے کہا، پیچھے آ جاؤ میں کھولتا ہوں. آپ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو کھل گیا. جب دروازہ کھلا تو میں آپ کو پیچھے ہٹا کے خود جلدی سے اندر داخل ہوا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں. میں نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ انور مجھ سے دوسری طرف پھیر لیا، بلکہ چہرہ انور ڈھانپ لیا اور مجھے فرمایا، اے فلاں پیچھے ہٹ جا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ کو پکڑ کر سینہ انور کے ساتھ لگا لیا. تو میں پریشان ہو کر بیدار ہوا اور وضو کر کے نوافل پڑھے، کچھ تلاوت کی اور یہ دعا کر کے سو گیا کہ یا اللہ مجھے پھر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرا. جب میں سو گیا تو پھر منادی کی صدا سنائی دی. پھر میں نے آپ کا ہاتھ پکڑا، ہم نے بھاگنا شروع کیا. جب اس مکان پر پہنچے تو اسی طرح بند پایا اور لوگ کھلنے کے انتظار میں کھڑے تھے. پھر میں نے اسی طرح آگے بڑھا اور مجھ سے دروازہ نہ کھلا اور آپ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا. اور اب بھی میں آپ سے پہلے جلدی سے اندر داخل ہوا تو دیکھا حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں. پھر مجھے فرمایا، اے فلاں مجھ سے دور ہو جا. اور جب آپ حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ پر بڑی شفقت فرمائی اور آپ کو پکڑ کر سینہ انور کے ساتھ لگا لیا. تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کا کوئی عمل ہے جس نے رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے راضی کر دیا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعائے خیر کریں. اس واقعہ سے میں نے جان لیا کہ میری نیت خیر ہے اور میرا درود پاک جو ہے نا مقبول ہے، مردود نہیں. اور ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنا فضل ہم پر زیادہ کرے اور ہم پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے احسان فرمائے گا. تو بحرمت اس ذات اقدس کے جس پر وہ خود اس کے فرشتے اور جن و انس سب درود بھیجتے ہیں. تو ناظرین یہ اس وجہ سے اب دیکھیے یہ واقعہ سنا ہے کہ جو دروازہ جن سے کھل رہا تھا نا وہ درود پاک کی کثرت یعنی کہ کر رہے تھے، اور درود پاک کس طرح پڑھتے تھے؟ محبت سے، کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی کہ ان کا انداز پسند تھا. جو محبت سے درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے مسائل جو ہے وہ جلدی حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
تو ناظرین امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں. یہ صدقہ جاریہ ہے، آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی، میرے لیے بھی. اور جو نئے بہن بھائی ہیں اس چینل پہ، وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی جو ویڈیو ٹائم پر مل سکے. اللہ حافظ.